नासरा तुम भी नाश्ता करो। नायला मामी पराठे की प्लेट रख कर किचन में चली गई। महरीन निकत खाला की डांट के बाद और कुछ नहीं बोली। नाश्ता करने के दौरान मैंने अपनी नज़रें नीचे ही रखीं। जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ, नायला मामी ने चाय दी और फिर हम निकल लिए शहर के लिए। बाजी ने पहले खाला को घर ड्रॉप किया। मैं अपनी बाइक से जाना चाहता था, मगर बाजी ने कहा कि वो हम दोनों को कॉलेज ड्रॉप करना चाहती है। फिर हम कॉलेज पहुँचे। जैसे ही हम गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे तो बाजी ने मुझे आवाज़ दी, शेरू। जी बाजी, कहिए। नासरा, देख, तेरा ऐसा उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें तेरी गलती थोड़ी थी, वो तो अचानक हो गया था। वैसे भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम तो मेरे अपने हो ना, लेकिन अब तुम ऐसे उदास चेहरा बनाकर मुझे दुखी कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं दुखी हो जाऊं? शेरू, नहीं बाजी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया की हर खुशी आपको नसीब हो। नासरा, तू कुछ भी मत सोच। सुबह हुआ उसे भूल जा। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। बाजी ने मुझे गालों पर किस कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो शर्मा गईं और फिर हाथ हिलाते हुए चल दीं। महरीन ने भी शायद बाजी की वो हरकत देख ली थी और मुस्कुरा रही थीं। मैंने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, शेरू, तुम क्यों ऐसे हंस रही हो? महरीन, देख रही हूँ बाजी, आज भी तुम्हें छोटा बच्चा ही समझती हैं। वैसे बाजी क्या कह रही थी? शेरू, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी। इसके बाद बाकी सब भी आ गए और हम अपनी अपनी क्लास में चले गए। कैंटीन में फ्री लेक्चर में वही रोज़ की गपशप। इसके बाद जैसे ही हम वापस क्लास में जाने लगे तो रोज़ीना ने मुझे अकेले में रोक लिया। शेरू, क्या बात है? रोज़ीना, आज शाम तुम मेरे साथ गुजारने वाले हो, याद है ना? शेरू, मैंने कब कहा आज शाम का? रोज़ीना, भूल गए? तुमने वादा किया था, अब तुम मुकर नहीं सकते। शेरू, मगर आज तुमने बाकी किसी को तो कहा नहीं। रोज़ीना, बाकी सब के साथ मैं सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, बस तुम नहीं थे, इसलिए आज तुम्हारे साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इसलिए किसी के सामने बात नहीं की और तुम भी मत करना। सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। शेरू, लेकिन मैं। रोज़ीना, देखो, अगर मुझे अपना कुछ समझते हो तो इनकार मत करना, वरना। शेरू, अच्छा ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? रोज़ीना, वो तुम्हें शाम पता चल जाएगा। तुम समीना फूफी के पास आज मत जाना। शेरू, नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। पहले ही बहुत नुकसान हो गया है पढ़ाई में। रोज़ीना, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, फिर फूफी के घर के बाहर से ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम घर मत जाना वापस, और डिनर आज मेरे साथ ही होगा, पहले ही बता देती हूँ। शेरू, अच्छा ठीक है, अब चलें क्लास में। रोज़ीना शर्माते हुए, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है।
میں واپس اپنی کلاس میں چلا گیا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ روزینہ مجھے اکیلے کیوں ہی پارٹی دینے کی بات کر رہی ہے، جبکہ اس میں کسی اور کے شامل ہونے سے کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں تھا۔ خیر، اس کے بعد کچھ خاص نہیں ہوا، اور لیکچر ختم ہونے کے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے۔ چھٹی کے وقت روزینہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ ریما نے ہی بتایا، زینت تم آج کیسے آئے تھے شیرو باجی کے ساتھ گاڑی میں؟ زینت خوش ہوتے ہوئے، تو پھر آج میرے ساتھ ہی چلو تم۔ معید، آج تو میرے ساتھ چل، موم کا فون آیا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ معید کی بات سن کر زینت اور مہرین دونوں کے چہرے کے رنگ کچھ بدلے اور میری طرف دیکھنے لگیں۔ مجھے بھی نکہت خالہ کے سامنے جانے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے معید کی بات کو فوراً مان لیا۔ شیرو، چل ٹھیک ہے، آج تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ مہرین، تم زینت کے ساتھ گھر جاؤ، میں دیر سے آؤں گا۔ مہرین، پر کل ہی تو ملے تھے سب، اور دیر کیوں ہو جائے گی؟ شیرو، وہ آنٹی کو کوئی کام ہے، پھر میں وہیں سے اسٹیڈیم اور ٹیوشن چلا جاؤں گا۔ شاید واپس آنے میں مجھے دیر ہو جائے، کیونکہ ایک اور بھی کام ہے۔ مہرین منہ بناتے ہوئے، اور کیا کام ہے اب؟ شیرو، وہ آ کر بتاؤں گا، خالہ سے کہنا میں کھانا کھا کر ہی آؤں گا، مجھے دیر ہو سکتی ہے۔ مہرین بے من سے، جلدی آنا۔ ریما کی نظر بھی مجھ پر تھی اور آنکھوں میں سوال۔ خیر، میں معید اور مناہل کے ساتھ چل دیا اور مہرین رحیلہ زینت کے ساتھ۔ جب ہم گھر پہنچے تو مجھے دیکھ کر آنٹی کے چہرے پر اچانک سے رونق آ گئی۔ شمائلہ باجی اس وقت شاید اپنے کمرے میں تھیں۔ آنٹی نے مجھے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ آنٹی خوش ہوتے ہوئے، تم آ گئے، کتنے دنوں بعد تم یہاں آئے ہو، میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آؤ بیٹھو، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ رخسانہ آنٹی کا انداز سچ میں ایسا تھا جیسے میں برسوں بعد آیا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ رانی کو آواز دیتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ آنٹی کچھ زور سے آواز دے رہی تھیں، جو شاید شمائلہ باجی نے بھی سن لی، اور وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ مجھے سامنے دیکھ کر ایک بار تو وہ حیران بھی ہو گئیں، اور پھر تیز قدموں سے چل کر میرے پاس آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ تب تک معید اوپر کمرے میں چلا گیا تھا اپنا بیگ رکھنے۔ شمائلہ خوش ہوتے ہوئے، تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ شیرو اب پھر سے وہی سب کہنے لگیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایسا مت سوچیے آپ۔ آئیں، بیٹھیں یہاں میرے پاس۔ میں نے شمائلہ باجی کو اپنے پاس بٹھایا۔ ادھر سے آنٹی بھی آ گئیں۔ رخسانہ، دیکھا شمائلہ، میں نے کہا تھا نا، شیرو دل کا بہت اچھا ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ دیکھو آ ہی گیا نا۔
تم نہیں جانتے شیرو، تمہارے جانے کے بعد سے شمائلہ اور میرا کیا حال تھا۔ میں تو دکھی تھی ہی، یہ بیچاری تو ہر وقت روتی رہتی تھی کمرے میں دروازہ بند کیے۔ میں نے آنٹی کی بات سن کر شمائلہ باجی کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ شیرو، کیا یہ سچ ہے باجی؟ میری وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹ گیا، اس لیے؟ شمائلہ باجی، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، جو ہوا اچھا ہوا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنے سالوں تک میں ان گھٹیا لوگوں میں رہی، لیکن میرے رونے کی وجہ میری وہ غلطی تھی جو میں نے بنا سچائی جانے کر دی۔ میں جب بھی وہ یاد کرتی ہوں مجھے خود پر غصہ آ جاتا ہے۔ شیرو باجی، آپ میری بہن ہیں اور بھائی بہن میں تو یہ سب چلتا ہے نا۔ بڑی بہن نے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا بھی دیا تو کیا ہوا؟ مجھے آپ پر ذرا بھی غصہ نہیں تھا، بلکہ غلط تو میں ہی تھا۔ آپ نے تو جو کیا صحیح کہا۔ شمائلہ، نہیں، تم غلط نہیں تھے۔ کسی ٹوٹے ہوئے کو سہارا دے کر سنبھالنا غلط نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر میں چاہے یہ غلط ہو، لیکن انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو کسی کا تماشا بنتے ہوئے دیکھنے سے اچھا ہے آگے بڑھ کر اس کا سہارا بننا۔ تمہاری عزت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی ہے میرے بھائی، تم سچ میں بہت اچھے ہو۔ شیرو، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹ گیا۔ شمائلہ، میں وہ سب بھول جانا چاہتی ہوں، موم ہمیشہ کہتی تھیں، پر میں کبھی فیصلہ ہی نہیں کر پائی، اور تم نے ایک بار میں ہی مجھے اس جہنم سے آزادی دے دی۔ رخسانہ، چلو چھوڑو اب ان باتوں کو، کھانے کا وقت ہے۔ اور شیرو، آج اتنے دنوں بعد آیا ہے، اب خوشی خوشی کھانا کھاؤ۔ آنٹی نے ہماری باتیں کرتے کرتے کھانا لگا بھی دیا تھا اور ادھر سے معید بھی نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تو ہم نے باتیں بدل دیں، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد معید بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شیرو باجی، آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ شمائلہ، فی الحال میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی۔ رخسانہ، تیرے انکل نے تو خود ہی کہہ دیا کہ شمائلہ اب وہاں نہیں جائے گی۔ خلا کے لیے وکیل پیپر تیار کر رہا ہے، اگر وہ لوگ آرام سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیس کرنے کا بول رہے ہیں۔ شیرو، تو آپ کا یہ فائنل فیصلہ ہے؟ شمائلہ، ہاں۔ رخسانہ، میں تو کب سے کہہ رہی تھی اس نے یہ فیصلہ دیر سے لیا۔ شمائلہ، چھوڑو نا امی، وہ تو پاپا کی وجہ سے۔ میں سوچا تھا شاید ایک دن سدھر جائیں، پر وہ لوگ تو۔ شیرو، جو ہو گیا اب اسے بھول کر نئی زندگی شروع کریں۔ باجی، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ کو ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ شمائلہ، مجھے نہیں کرنی شادی، ایک بار جو جہنم دیکھ لی ہے اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ شمائلہ باجی کی بات سے
رخسانہ آنٹی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رخسانہ، یہ تم کیا کر رہی ہو بیٹی؟ تو کیا تم ساری عمر اکیلی رہنا چاہتی ہو؟ شمیلہ، تو کیا ہوا امی؟ کسی کے ساتھ رہ کر دکھی ہونے سے تو اچھا ہے اکیلے رہنا۔ میں نے سوچ لیا ہے، پاپا کے ساتھ آفس جانا شروع کر دوں گی۔ ناصرہ باجی بھی ہیں وہاں، تو دل لگ جائے گا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی امی۔ شمیلہ باجی کی آخری جملے پر آنٹی تڑپ اٹھیں۔ رخسانہ، یہ تم کیا کر رہی ہو میری بچی؟ ایسا مت کہو، تم کبھی بوجھ ہو سکتی ہو بھلا؟ جو تمہارا دل کرے وہ کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، مگر ایک بار اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ضرور چاہیے۔ تو اپنی پسند کا کوئی لڑکا دیکھ لینا، میں تیرے پاپا کو راضی کر لوں گی، وہ منع نہیں کریں گے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں بیٹا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی اپنا چاہیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنا من ہلکا کر سکے۔ انسان کی ضرورتیں صرف عیش و آرام کی چیزوں سے تو پوری نہیں ہوتیں۔ آنٹی کی بات سن کر شمیلہ باجی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ آنٹی کا اشارہ کس طرف تھا، یہ میں بھی سمجھ رہا تھا۔ شمیلہ موم، پلیز کوئی اور بات کرو، ابھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زخم میرے دل نے کھائے ہیں اس کے بعد تو نفرت ہو گئی ہے، اب کوئی اور بات کرو۔ شیرو، اچھا یہ بتائیں، کل ہمارے ساتھ نیو ایئر منا کر کیسا لگا؟ شمیلہ، آئی واز ہیپی۔ جب یہاں سے گئے تھے تو ایک امید لے کر گئی تھی کہ تم سے بات ہو جائے، اور تم نے تو ہم دونوں کو نئے سال کا اتنا اچھا تحفہ دے دیا۔ ویسے تو اس بار نیا سال میرے لیے منحوس تھا، پر تم نے خوشیوں سے بھر دیا۔ میں وہاں جب تک رکا ہم تینوں ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد میں موہت کے ساتھ اسٹیڈیم چلا گیا۔ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرنے کے بعد فراز بھائی نے مجھے ثمینہ میڈم کے گھر ڈراپ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی ثمینہ نے مجھے باہوں میں بھر لیا۔ ثمینہ میڈم، آگے تم 2 دن تم نہیں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہوں۔ سوچا تھا نیو ایئر ساتھ میں منائیں گے، پر شیرو، ارے آج صبح ہی تو کلاس میں ملے تھے، پھر اتنی بے قراری کیوں؟ اور میں نے بتایا تھا نا پرسوں خالہ کو چوٹ لگ گئی تھی، ورنہ میں آپ سے مل کر ہی گاؤں جاتا کل۔ ثمینہ میڈم، چلو کوئی بات نہیں۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ کلاس میں ملے تھے؟ ہاں، وہاں میں تمہاری ٹیچر ہوں، وہاں تھوڑی میں تمہیں ویسے مل سکتی ہوں۔ شیرو، اچھا تو کیسے ملنا چاہتی ہیں آپ ثمینہ میڈم، بتاؤں؟ ثمینہ میڈم مجھ پر جھپٹ پڑیں اور چومنے لگیں، میرے ساتھ ہی چپک گئیں اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہم ابھی دروازے کے پاس ہی تھے اور دونوں ہی بھول گئے کہ ہم نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا ابھی تک۔ واؤ واؤ واؤ، کیا سین ہے یار، مزہ آ گیا۔ تم دونوں تو کسی انگلش مووی کے
سین کی طرح مل رہے ہو یار، سو رومانٹک۔ یہ آواز روبینہ خان کی تھی، جو اپنے پولیس یونیفارم میں ہمارے پاس ہی کھڑی تھی۔ ہم دونوں ہی اس کی آواز سن کر چونکے۔ روبینہ خان سے نظریں ملتے ہی ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن ثمینہ میڈم کی حالت خراب ہو گئی۔ ثمینہ میڈم، تم یہاں کیسے؟ میں وہ ہم روبینہ خان، ریلیکس ڈارلنگ ریلیکس۔ میں کوئی پرانی ہوں کیا؟ ویسے تجھے اتنا تو یاد رکھنا چاہیے نا کہ دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ موقع دیکھا نہیں کہ ہو گئی شروع۔ انگلش پڑھاتے پڑھاتے لگتا ہے خود ہی انگریز بن گئی ہے۔ دیکھو تو کیسے بھوکی بلی کی طرح کھا رہی تھی ثمینہ میڈم تو۔ روبینہ خان کی یہ بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئیں اور جلدی سے اندر بھاگ گئیں۔ روبینہ خان: کیوں جی؟ کم سے کم آپ ہی کنٹرول کر لیتے۔ زیادہ ہی گرمی چڑھی تھی کیا؟ شیرو: گرمی تو نہیں چڑھی، پر پیاس ضرور لگا دی ہے آپ کی بہن نے۔ اب وہ بھاگ گئی ہے تو آپ ہی پیاس بجھا دیجیے۔ روبینہ خان: اچھا، کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگے تم؟ رکو ابھی بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر کے بال پکڑ کر میرا سر جھکایا اور چومنے لگی۔ روبینہ نے میرے بال اتنی زور سے کھینچے تھے کہ مجھے درد بھی ہوا، مگر اس کا اس طرح کس کرنا ایک الگ ہی مزہ دے رہا تھا۔ پولیس کی اتنی بڑی آفیسر یونیفارم میں مجھے ایسے۔ روبینہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر دبایا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ روبینہ خان: جانور، اتنی زور سے دباتا ہے کوئی؟ یونیفارم میں ہوں۔ شیرو: تو میرے بال اتنی زور سے کیوں کھینچے؟ مجھے کیا درد نہیں ہوتا؟ روبینہ خان: بھول گئے مجھے کتنا درد دیا تھا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ شیرو: لگتا ہے پھر سے درد دینا پڑے گا۔